इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। विज़िट है वो रखा है ताकि मुझे मौका मिला यहाँ के लोगों से इंटरैक्ट करना, यहाँ का जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, आवाम की जो इश्यूज़ हैं, उनके बारे में ब्रीफ़ किया गया, बताया गया। और इंशाअल्लाह ताला जैसे आप सबको मालूम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुस्बत सियासत किया है, पॉजिटिव सियासत किया है और इश्यूज़ बेस्ड सियासत किया है। और आज भी हमारा इरादा ये है कि हम गालिम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखते। हम समझते हैं कि अगर अवाम हम पे, हमारे नुमाइंदों पे भरोसा करते हैं, वोट करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि हम कोशिश करें कि हम उनका नुमाइंदगी करें, हम कोशिश करें कि हम उनका मसाइल का हल करें और हम कोशिश करें कि मुस्बत करें। इस वक्त जो पूरा पाकिस्तान में मैं समझता हूँ एक फुकदान है, तो वो इस मुस्बत सियासत का है। आपको नफ़रत की सियासत नज़र आएगा, आपको अना की सियासत नज़र आएगा और आपको ये गालिम गलोच की सियासत तो रोज पे है, ख़ास तौर पे आपका सूबा में। मगर उसकी तौर ये है कि जो सीरियस सियासी जमातें हैं, जो सीरियस सियासी कारकुन हैं, हमें सियासी अंदाज में मुकाबला करना पड़ेगा इन गैर सियासी रवायतों के, इन गैर जमहूरी सियासत का। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो हमारा अक्सरियत जो पॉपुलेशन है वो इसी चीज़ के तलाश में है। और हमारा ये कोशिश होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन के हैसियत से कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरा मुल्क में मगर ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में रीऑर्गेनाइज़ करना चाहूँगा। अपना तंजीम साजी का सिलसिला जो है वो जारी है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल भी हो जाएगा और हम पख्तूनख्वा से ही उन सारे नफ़रत की सियासत करने वालों मुस्बत सियासत के साथ मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत इस सियासत की होगी। जो जिन मुश्किलों से हमारे अवाम आज गुज़र रहे हैं, शायद तारीख़ में हमने इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। एक फ्रंट पे आपका जो मुआशी बहरान है वो हर पाकिस्तानी का घर का भी एक हकीकत हो गया है। जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मसला है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है। और जो परसेप्शन है, परसेप्शन तो ये है कि दिन ब दिन हालात बिगड़ रही हैं। अगर सियासतदान नज़र नहीं आएंगे कि वो संजीदगी से इन मसाइल का हल निकाल रहे हैं, तो फिर उनको पाकिस्तान की अवाम का जो रिएक्शन है उसका सामना करना पड़ेगा। जबकि एक तरफ हमारा मुआशी हालात और हमारा मुआशी मसाइल तारीख़ी सतह पे पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ जो हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो दहशतगर्दी का मुकाबला करते करते हमारा बहादुर अवाम ने, आपकी पुलिस ने, आपका अफवाज ने शहादत कबूल करके इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया। और वो ऐसे तारीख़ी शिकस्त के दुनिया के सामने हम बता सकते थे कि जहाँ एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क में दुनिया की पूरी फ़ौज फेल हो चुकी, बॉर्डर का इस पार पाकिस्तान के अवाम की कुर्बानियों की वजह से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और कुर्बानियों की वजह से हमने इन दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त दिलवाए, इनका कोट अनकोट बैकबोन तोड़ा था और फिर खुद ये फैसले लिए, खुद ऐसे फैसले लिए बतौर एक रियासत, बतौर एक मुल्क, एक हुकूमत, पिछली हुकूमत ने, जिसकी वजह से अफसोस के साथ पख्तूनख्वा से लेके बलोचिस्तान तक एक बार फिर दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि वो ऑपरेशन के हवाले से या काउंटर ऑफेंसिव्स के हवाले से एक APC बुला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही हमेशा मुस्बत किरदार, मुस्बत सियासत की है। हम उसी अंदाज में इस APC में अपना
ڈیلیگیشن بھیجیں گے، ان کا ہمارا نمائندگی ہوگا، اور ہم پھر اپروپریٹ فورم پہ جو ہمارے سجیسچنز ہیں، جو ہمارا انپٹس ہے، جو ہمارے کنسرنز ہے، وہ ہم ضرور شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب مل کے جیسے بھی مقابلہ کرنا ہے ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا کہ جو مقابلہ ہو وہ کنسنسس کا، جب بھی کنسنسس بنتا ہے، چاہے وہ ہمارا تو موقف یہ تھا کہ بجٹ میں اور معاشی پالیسی میکنگ میں بھی کنسنسس سے بہتر ڈیسیجنز بنتے ہیں، اور اس قسم کے جو سیکیورٹی سچویشن کا پہ قابو ہونے کے لیے جو فیصلے کنسنسس کے ساتھ ہوں گے، جن میں پولیٹیکل کنسنسس ہوگا، وہ بھی مزید ان کو ان ڈیسیجنز کو مزید طاقت ملے گا. ہم نے ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم اپنے پولیس کے ساتھ، ہمارے فوج کے ساتھ، اور ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں سے جو قربانیاں ان ایجنسیز، ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دے رہے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ہم نے اپنا، چاہے وہ معاشی طور پہ یا سیکیورٹی سچویشن کے لحاظ سے، ہم نے ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ کردار ادا کریں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور انفارمیشن سیکرٹری پشاور کا وفاقی تو رہا نہیں، وہ کنڈکٹ کر سکے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا معاشی مشکلات کا مسئلے ہیں، میں نے اپنا ابتدائی بات چیت میں بھی یہی کی کہ جو بھی فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے وہ بہتر فیصلے ہوں گے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت کھڑا ہے اور یہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے زور دیا کہ ہمارا انپٹ ہونا چاہیے تھا، ہم سے پہلے، بعد میں نہیں، پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ 100% میرا اپنا ایک موقف ہوگا، نظریہ ہوگا، منشور ہوگا، آپ کا اپنا 100% آپ نہیں مانتے، لیکن انپٹ سے، ایک کنسنسس سے بہتر پالیسی بنتا. تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے، ایک تو ہمارے کافی ایشوز کچھ جو پختونخوا کے حوالے سے گورنر صاحب نے بھی اٹھائے، وہ حل کیے، اور ہمیں یہ یقین دہانی دلائیں کہ آگے جا کے جو بھی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے اس میں ہمیں وہ انپٹ پہلے سے لیں گے. تو خاص طور پہ جو اگلا بجٹ بننے جائے گا اس میں ہم پہلے سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور امید یہ ہے کہ اس کا اثر بھی ہو. تھینک یو. جہاں تک دنیا کا کارکردگی تھا افغانستان میں میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جاتا ہوں، یا ہونا کیا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر جو ایک حقیقت ہے وہ سامنے پورے نظر آ رہا ہے. تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ شکست ہوا، کہ اتنے سارے ممالک، اتنے سارے فوج اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے، اور وہ ایک تاریخ میں ایک سوال کا اس کا فیصلہ کرے گا. جہاں تک اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. شاید یہ امپریشن ہے کہ آپ ایک جہاز پکڑ کے وہاں جائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ویسے آپ کو یاد ہوگا ایک چائے کا کپ بھی پیا گیا. تو بالکل انگیجمنٹ سے اور ڈپلومسی تو ضروری ہے، اور اس کا تسلسل میں وزیر خارجہ کا وہاں بھی ٹرپس ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں. جب میں وزیر خارجہ ملک کا بنا تو
بنتا تھا ان کا باری ہمارے پاس آنے کا. تو ہم نے جو مینیج کیا وہ یہ کہ نہ صرف ان کا وزیر خارجہ یہاں آیا، مگر اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ہمارا جو مسئلے ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، لا اینڈ آرڈر ریجن پہ جو ان کا مسئلے کے ایشوز بن جاتے ہیں، اس پہ ہم نے نہ صرف ہوسٹ کیا وزیر خارجہ کو یہاں افغانستان کے، مگر ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جو چین کا تھا اس کو بھی ساتھ بلایا تھا. تو ہمارا ٹرائی پارٹائٹ چین، پاکستان اور افغانستان کا پہلا ٹرائی پارٹائٹ انٹریکشن جب میں وزیر خارجہ تھا تب وہ ہوا تھا. اور وہ یہی ڈپلومسی کے اور انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہیں کہ آپ اپنے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں. ضرور اگر میں وزیر خارجہ رہتا تو آج تک میں کابل پہنچتا، بٹ ود ان دا سیم ڈپلومیٹک کا جو ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں. جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کے مسئلے ہیں ہمارے عوام کے فائدے میں ہیں اور ان کا عوام کے فائدے میں ہے کہ ہم یہ مسئلے کے حل نکالیں. اور کوشش ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حالات کے بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور احساس ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں. مثلاً ابھی وہ اگر حکومت سنبھال رہے ہیں تو ان کے پاس نہ وہ افواج ہے یا اسٹینڈنگ آرمی ہے، نہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپیرینس ہے. وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے. کیپیسٹی چیلنجز ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری شکایت ہیں ان میں بھی وزن ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ہمیں ان کی طرف سے وہ ثبوت ملتا، وہ نظر آتا. امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا. جس دن ہم نے افغانستان اور پاکستان نے اپنے مسئلے کے حل نکالے، جس دن ہمارا جو دہشت گردی کے حوالے سے شکایت ہیں اور دوسرے ممالک کا، اس لیے میں ان سے انٹریکٹ بھی رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی یہ شکایت رہے ہیں، جس دن وہ افغانستان کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو معاشی ترقی افغانستان کے عوام کے لیے، پختونخوا اور خاص طور پہ ہمارا سابق قبائلی علاقوں کے لیے جو معاشی ترقی کا آغاز ہوگا، جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے اور پورا دنیا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گزرتے ہوئے ہمارے پورٹس تک، ہمارے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں. ہم اوپر نیچے ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے عوام کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں. تو ہمارا دعا اور ہماری امید یہ ہے. اکبر ڈون کیا
ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے سوالات پوچھے جس کے میں جواب دے سکوں، مگر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا فالو کیا کریں کہ اسلام آباد میں اصل ہو کیا رہا ہے۔ جو آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ماضی میں ہوا، پیپلز پارٹی کے علاوہ کون پوچھتا؟ ہم سب نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے اس وقت پورے ملک میں مثبت سیاست کا فقدان ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی میٹنگ میں، پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے یہ سوالات جو آپ آج مجھے ادھر کر رہے ہیں ہم نے ادھر کیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ماضی کے جو مسٹیکس ہے وہ پھر سے ریپیٹ نہ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی ہے پچھلی حکومت کے ان فیصلوں کے، جیسے میں نے اپنا سے آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے، مگر آپ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم نے اس چیز کا اکاؤنٹیبلٹی کا بھی مقابلہ کیا۔ اس دفعہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ وہ اے پی سی بلا رہے ہیں، اس اے پی سی میں یہ سنی سنائے باتیں نہیں ہوں گے، وہ حقیقت ہمارے سامنے رکھیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں نہیں کیا گیا تو سیکیورٹی کا سچویشن ہمارا معاشی حالات سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ اور جو آپ کا اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم معاشی مواقع نہیں بناتے ان کے لیے تو وہ اچیو نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حکومت کا ہر فیصلہ کا صرف تنقید کرنے کی وجہ سے کریں۔ اور جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، تو صف اول کا کردار پختونخوا حکومت کا، اور اگر پختونخوا کی حکومت آج سے نہیں 15 سال سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا سہولت کار بن جائیں گے، اگر یہاں کے وزیر، عہدیدار، وزیر اعلیٰ، سابق وزیر، سابق اسپیکر یہ مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کے پیسے دیتے ہیں، اگر ان کے حکومت کی بجٹ سے ڈائریکٹلی اس قسم کے آرگنائزیشنز کو فنڈنگ ملیں گے تو کس قسم کا آپ سمجھتے ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ اے پی سی کا موقع دیا، جہاں نہ صرف پیپلز پارٹی مگر ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی آ کے اپنا موقف ضرور دیں، مگر جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتا ہے، جب اپنا قوم کے تحفظ کی بات آتا ہے، جب ان قسم کی گروپس کا مقابلہ کرنے کی بات کرتے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا پارٹیزان سیاست اس گیم میں نہیں آنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے بجٹ کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا کہ ہم نے سندھ کے ایشوز اٹھائے، ہم نے سندھ کے ایشوز تمام حل تھے، all of Sindh's issues before the budget negotiations، ان کے مسئلے چیف منسٹر سندھ نے حل کیے تھے۔ مسئلے جو رہے تھے وہ باقی 3 صوبوں کے حوالے سے تھے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اگریمنٹ میں لکھا کہ جو پی ایس ڈی پی ہوگا 4 صوبوں کا، وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے اگری کر پائیں گے۔ ہمارا احتجاج، ہمارا اعتراض، ہمارا اختلاف اس بات پہ تھا کہ یہ بجٹ پریزنٹ کر کے پوسٹ فیکٹو اگریمنٹ چاہ رہے تھے ہم سے، تو ایسے کوئی بات نہیں تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گا آپ کا۔ ہمارا اعتراض یہ تھا کہ، اور ہم کوئی نیا چیز بھی نہیں مانگے، ہم صرف اتنا کہہ رہے تھے جو آپ ہم سے اگری کر چکے ہیں اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ عمل درآمد ہو۔ جب وہ نیگوشیشنز ہو رہے تھے تو میرا صوبائی صدر، میرا پورا ملک کا، ان کا اپنا گورنر جو وفاق کا نمائندہ ہے اس صوبے میں، انہوں نے اپنے پوائنٹس ضرور اٹھائے۔ آپ کا ہمیشہ کا تو پوائنٹس ایک جیسے ہیں ہمارے، جہاں تک آپ کا این ایف سی کا ہو، جہاں تک آپ کا ڈیولوشن کا ہو، جہاں تک آپ کا ارسا کا ہو، جہاں تک آپ کا گیس کا ہو، جہاں تک انرجی کا ہو، تو ہمارا اسکرپٹ ہی ایک ہے ہر جگہ کا۔ مگر میں خاص طور پہ گورنر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے انٹرونشن کے بعد
جو آپ کی PSDP میں CRBC کا جو یہ کہاں سے چترال سے ڈی آئی خان سے نا اس لیے ڈی آئی خان سے لے کے کہاں تک کنٹی صاحب جو ایسے ایک دو منصوبے اٹھائے گئے تھے جو کہ صحیح طریقے سے فنڈ پہلے نہیں تھا اور وفاقی حکومت نے لیٹ سٹیج پہ جبکہ مشکل ہوتا ہے کوئی فنڈز دلوائے. امید ہے کہ اگلی بار جب کہ ہمیں صحیح ٹائم پہ پری رادر دین پوسٹ بات چیت ہوگا تو ہم ضرور پختونخوا کے سارے صوبے کے ساتھ ساتھ پختونخوا کے ایشوز بھی اٹھائیں گے. ہم نے الیکشن کے دوران جتنے منشور کے یا ہمارے جو پوائنٹس ہیں میرا خیال مجھے تو ایکچولی 300 یونٹ کا وعدہ تھا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے اور پھر میں یہ کر دوں گا. وہ ایسے ویسے یہ شاید پہلا الیکشن نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہوں گے پھر ملک بھر میں دنیا بھر میں الیکشنز ہوتے ہیں اور منشور ہوتے ہیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ان منشوروں پہ عمل کریں. جہاں تک میرا 300 یونٹ کا وعدہ یا کسان کارڈ کا وعدہ یا لیبر کارڈ کا وعدہ یا یوتھ سینٹرز کا وعدہ، یہ بہت سے ہمارے منشور میں 10 نکاتی ایجنڈا تھا. اس 10 نکاتی ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ تھا کہ ہم کہاں سے یہ فسکل سپیس نکالیں گے جس سے ہم غریبوں کو سولر پینلز دیں گے، بجلی مفت سولر کے تھرو، گرین انرجی کے تھرو کروائیں گے. کہاں سے ہم یہ پیسہ لیں گے کہ ہم اپنا لیبرز کو ان کا سوشل سیکیورٹی دلوائیں گے. کہاں سے اپنا کسانوں کو کسان کارڈ کے تھرو. وہ اس طریقے سے جو 18 وزارتیں وفاق میں موجود ہیں جو کہ 2015 میں صوبہ پختونخوا کو، صوبہ سندھ کو، صوبہ بلوچستان کو، صوبہ پنجاب کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، نہیں ہوئے. وہ ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ آپ کرو تاکہ ہم یہ ریسورسز کو استعمال کریں اس نیک کام کے لیے. ابھی تک وہ کام ہوا نہیں ہے. میں نے اپنے ابتدائی تقریر میں PM صاحب نے اپنے ابتدائی تقریر میں امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ ڈیولوشن ہوگا تو صوبائی حکومتوں کو بھی ان ایریاز میں جہاں ان کو ذمہ داریاں ہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی اور وفاقی حکومت پہ یہ جو بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک یونٹس دینے کی بات ہے، ہم نے صوبہ سندھ کی صوبائی بجٹ میں غریب ترین طبقہ کے لیے مفت سولر کا نظام دلانے کا منصوبہ دیا ہے. جو تھوڑا سا اس سے زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے سبسڈائز ریٹ پہ سولر دلوانے کا منصوبہ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم نے آلریڈی شروع کیے ہیں. 3 سولر گرین انرجی پارکس بنانا اور خواہش یہ ہوگا کہ ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں ہم یہ گرین انرجی پارکس بنائیں. آپ ضرور آپ کا چیف منسٹر صاحب سے اگلا پریس کانفرنس میں یاد دلوائیں کہ ان کا یہاں حکومت ہے، اگر وہ چاہے تو وہ بھی آپ کو سولر کے تھرو بجلی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور جو بھی وعدے ہم سے نہیں ہو پاتے وہ کر سکتے ہیں. میرا خیال میں پاکستان میں جو مسائل چل رہے ہیں انفارچونیٹلی، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہو، چاہے وہ سیکیورٹی لحاظ سے ہو، وہ آج تک مسائل حل نہیں ہوئے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ خارجہ سطح پہ، کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا حکومت اب ڈینائل میں نہیں ہے. کچھ ہمیں کہا جاتا تھا کہ معیشت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خارجہ سطح پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس سوچ کی وجہ سے پاکستان مزید مشکلات کی طرف دھکیل دیا گیا. جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، جو دہشت گردی کے بارے میں فیصلے لیے گئے کہ از خود صدر پاکستان اور حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ انکلوڈنگ دوز دیٹ ور انوالوڈ ان دی APS اٹیک، ان کو ہم ریلیف پہنچائیں گے. جو
ہارڈن کرمنلز افغانستان میں افغانستان کی جیل میں تھے، اور وہاں سے جب یہ ٹرانزیشن ہوا تو وہ نکلے، ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں یہاں رہیں آپ کے قبائلی علاقوں میں. جیسے یہ ٹرانزیشن ہوا، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ابھی آپ کامیاب، ابھی آپ کا اے پی سی بھی ہونے جا رہے ہیں، ان کے ڈیسیجنز کے آپ منتظر ہیں، مگر آپ کا جو ایک ڈینائل کا ذہنیت تھا، جہاں تک خارجہ ایشوز ہیں، جہاں تک دہشت گردی کا ایشوز ہے، اس کا ایک ضرور فرق آیا. معیشت کے حوالے سے میرا خیال میں مزید ضرورت ہے کہ اپنا سوچ کو تبدیل کرنا، کہ جس طریقے سے ہم ابھی تک ریگریسو ٹیکسیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ریگریسو ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس دلواتے ہیں اپنا بجٹ سے. جب انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو زیادہ سپیس ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب ترین طبقہ سب سے زیادہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے. اور یہ سوچ میں مجھے آئی وانٹ ٹو سی اے چینج، مجھے اس سوچ میں تبدیلی نظر آتا تو بہتر ہوتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ کراچی چیمبر آف کامرس نے ہمارا بجٹ پہ انالیسس کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انالیسس کے مطابق اگر آپ 100,000 روپیز کماتے ہو تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 100%، اور اگر آپ 2 ملین روپیز کا آپ کا انکم ہے تو آپ کا ٹیکسز میں ہوا اضافہ 4%. تو جب تک ہم بوجھ غریبوں پہ ڈالتے رہیں گے، جب تک ہم وہ بوجھ اشرافیہ میں اور امیروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، تو تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس میں سے ہم فلاح ریاست بنا سکتے ہیں، جس میں سے جو ہمارا دسترکاتی ایجنڈا ہے یا کسی کا بھی دسترکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے. ہم حکومت کا وزارتیں کا خواہش مند نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مسائل حل ہو. اس میں ہم نے حکومت کو یہ یقین دہانی تو دلائی ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے، ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے وہ بھی ہم ضرور پن پوائنٹ کریں گے، اور حکومت کے پاس وہ بالکل سپیس ہے، فریڈم ہے کہ وہ اپنا پالیسی کو، اپنا منشور کو، اپنا کام کو چلائے. بشرط ہمارا اتنا کہ جو ہمارا ساتھ ہے، جو ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ عزت اور وہ سپیس اور وہ ان پٹ کا موقع دیے جائیں گے، وہ ضرور جاری رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے اگر میں یہ کرسی سنبھال رہا ہوتا تو میں نہ صرف اپنا اتحادیوں سے انپٹ لیتا مگر میں اپنے مخالف سے بھی انپٹ لیتا، میں اپنے سیاسی اپوزیشن سے بھی انپٹ لیتا. یہی طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. جہاں تک آپریشن کے حوالے سے میرا پارٹی کا تو سٹانس یہی ہے کہ ہم نے جو اے پی سی بلایا گیا ہے حکومت نے، اس میں ہم نے شریک بھی ہونا ہے، اور حکومت کی جو موقف ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سننا چاہتے ہیں، اور وہاں پھر اپروپریٹ انپٹ دینا چاہیں گے. جہاں تک میں جانتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ چاہے وہ افغانستان کے عوام ہوں یا پاکستان کے عوام ہوں، اور خاص طور میں پاکستان میں سے جو پختونخوا کے عوام ہیں، اتنے سارا جنگ دیکھ کے ایک فٹیگ آ جاتا ہے، اور ایک یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے، شہادتیں دیتے رہیں گے، اور نازک دور سے، مشکل وقت سے گزرتے رہیں گے، اور وہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اچھے دن آئیں گے وہ کب شروع ہو جائیں گے. مگر جو اس وقت چیلنجز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کا جو پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، کراچی کو تو زیادہ کوریج چینلز تو دیتے ہیں،
مگر حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بدتر جو حالات ہے اس وقت وہ اس صوبے میں ہے. جو بھی فیصلہ ہونا ہے، حکومت کا فیصلہ ہونا ہے، ریاست کا فیصلہ ہونا ہے، ہم محب وطن پاکستانیز ہوتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اپنے پولیس کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، مگر اپروپریٹ فورمز پہ اپنا جو انپٹ ہے وہ ہم ضرور دیں. جو وہ سہولت کار ہیں آپ لوگ ان کو تو ہیروز پیش کرتے ہیں میڈیا میں. وہ تو حقیقی آزادی، کس کی حقیقی آزادی؟ ان کو حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. مگر جہاں تک اگر ہم سہولت کار کو ایڈریس نہیں کریں گے یا سہولت کاروں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ شارٹ ٹرم تو مسئلہ شاید حل نکالیں، لانگ ٹرم یہ فیسٹر ہوتا رہے گا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اکراس دا بورڈ بائی پارٹیزن پولیٹیکل کنسنسس ہو کہ میرا اور آپ کا سیاسی اختلاف رائے کرنا ہے تو پورا میدان کھلا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ سیاست کریں. لیکن جہاں تک ہمارا ملک کا نیشنل سیکیورٹی ہے، جہاں تک ہمارے دہشت گردی کے حوالے سے مسئلہ ہے، اس پہ ہم ایک دوسرے کے کو یہ پابندی لگائے کہ یہاں اس انداز سے سیاست نہیں ہوگا. ہم مل کے ایک پیج پہ آ کے اس کا مقابلہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.